अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अल्लाह का नाम लेकर हम आज से बाकायदा फ़हम कुरान के सिलसिले में कुरानी हकीम के तर्जुमे और उसकी मुख्तसर तशरीह का मुताला शुरू कर रहे हैं। मैंने आपके सामने सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत की है, ताहम इससे पहले हम ताअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। यानी ताअव्वुज़ का मतलब है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, और तस्मिया का मतलब है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। ताअव्वुज़ का हुक्म ख़ुद कुरान ने दिया सूरह नहल की आयत नंबर 98 में। यह हुक्म है कि जब कुरान की तिलावत शुरू की जाए, इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप कुरान पढ़ें तो अल्लाह की पनाह में आ जाएं शैतान मरदूद से। शैतान तो हमारा दुश्मन है, सीधे रास्ते से हटाना चाहता है, और कुरान सीधे रास्ते की तरफ लाने वाला कलाम है। इसलिए अल्लाह की हिफाजत में आने के लिए हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ शैतान मरदूस से। फिर हम पढ़ते तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम फरमाने वाला, मुसलसल रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए, ये भी कुरान हमें बताता है। सूरतुल अलक़ की पहली आयत जो पहली वही रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया। बात को आगे बढ़ाते हैं और सूरतुल फ़ातिहा का मुताला हमारे पेश नज़र है। आइए सबसे पहले इसका तर्जुमा एक मरतबा समझ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहान वालों का रब है। और रहमानिर रहीम, इंतहाई रहम फरमाने वाला, मुसलसल रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उनका ए अल्लाह जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जिन पर ना तेरा गज़ब हुआ और ना वो गुमराह हुए। सूरतुल फ़ातिहा कुरान की अजीम तरीन सूरत है। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक कि ये कुरान की सबसे अजीम सूरत है, और इसका जिक्र कुरान में भी है। सूरह हिज्र आयत नंबर 87 में फरमाया गया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको 7 बार बार दोहराए जाने वाली आयात यानी कुरान की आयात अता फरमाई सूरह फ़ातिहा में, वल क़ुरआनिल अज़ीम, और हमने आपको कुरान अज़ीम अता फरमाया। गोया कुरान हकीम का एक हासिल, उसका एक ख़ुलासा मज़ामीन के एतबार से जो कुरान हकीम की सूरत में दिया गया सूरतुल फ़ातिहा में, इसी को कुरान अज़ीम कह दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया मुस्लिम की रिवायत में कि 2 नूर ऐसे कि मेरे सिवा किसी को नहीं दिए गए, एक सूरतुल फ़ातिहा और एक सूरतुल बक़रा की आखिरी 2 आयात। एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि सूरह फ़ातिहा की तिलावत के बग़ैर नमाज होती ही नहीं है। ये अज़मतें हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे सामने आती हैं। अब आइए इसके मज़ामीन का जायज़ा लें। सूरतुल फ़ातिहा में हमारे तीनों बुनियादी अक़ाइद का ज़िक्र भी है, तौहीद का बयान भी है, आखिरत का बयान भी है, और रिसालत की तरफ इशारा भी है। और सूरतुल फ़ातिहा में एक सलीमुल फ़ितरत इंसान, एक ऐसा इंसान जो कायनात पे गौर फ़िक्र करता हो, शऊर रखने वाला इंसान, जब भी वो गौर फ़िक्र करेगा अल्लाह को पहचान लेगा, आखिरत की ज़रूरत का एहसास उसमें ज़रूर पैदा हो जाएगा। ऐसे सलीमुल फ़ितरत इंसान के जज्बात की तर्जुमानी भी है जो सूरतुल फ़ातिहा में हमारे सामने आती है। सूरतुल फ़ातिहा का मामला भी ऐसा है कि इसका आधा हिस्सा
براہ راست اللہ سے متعلق ہے، اور اس کا بقیہ آدھا حصہ وہ بندے سے متعلق ہے۔ اور ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف میں، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حدیث قدسی، اللہ کا کلام، اور روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ کا مطلب نماز، مگر آگے بیان سورہ فاتحہ ہی کا آتا ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے صلاۃ یعنی نماز مراد سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، اس کا آدھا حصہ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے اور آدھا حصہ بندے کے لیے۔ پہلی 3 آیات اللہ کی حمد، اللہ رحمان الرحیم اور آخرت کا بیان، صرف اللہ کے لیے سب کچھ یہ ہے، اور چوتھی آیت ایاک نعبد، یہ آدھا حصہ اللہ کے لیے، عبادت اللہ کا حق ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ چوتھی آیت کا اگلا حصہ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بندے کے لیے۔ پھر آخر میں صراط مستقیم کی دعا، وہ ساری دعائیں یہ بندے کے لیے۔ تو آدھا حصہ اللہ کے لیے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے۔ آئیے ان باتوں کے بعد ان کے مضامین کا جائزہ لیں اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ دوبارہ سمجھیں اور اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اللہ کا تعارف اس میں ہے، اس کائنات کو ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے، وہ رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو ابتدا سے لے کے انتہا تک کی تمام ضروریات کو پورا کر کے کسی شے کو پائے تکمیل کو پہنچائے۔ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ جتنا کائنات میں غور کرو گے، اللہ کی قدرت و نشانیوں پر غور کرو گے، تمہاری زبان سے نکلے گا کہ ہے کوئی پیدا کرنے والا چلانے والا، اس کو میں اور آپ اللہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف تمام ثنا تمام مداح اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ کیسا رب ہے؟ اس کی توحید کا مزید بیان۔ الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا۔ اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے مگر وہ ختم نہیں ہوتا، اور اللہ کی رحمت میں تسلسل روانی بھی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ اللہ کا اولین تعارف ہے۔ یہ توحید سے متعلق 2 باتیں، اللہ رب بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے۔ تیسری آیت آخرت کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ بدلے کا دن قیامت کا دن، جب سب پیش کیے جائیں گے، ساری زندگی کے سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ ایک سلیم الفطرت انسان جب غور کرتا ہے اس کائنات میں، تو ہر شے با مقصد اسے دکھائی دیتی، اپنے اندر جھانکتا ہے تو اللہ نے ایک اخلاقی حص دے رکھی ہے۔ ہم سچ کو اچھا جانتے ہیں اور مانتے ہیں، ہم جھوٹ کو برا جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سچ بولیں لوگ ہمارے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، یہ اندر سے گواہی آتی ہے نا۔ یہ اخلاقی حص انسان میں موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ سچ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سچ کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ کی سزا ملنی چاہیے، مگر اکثر اس اعتبار سے دنیا میں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اخلاقی اعتبار سے، مورل پوائنٹ آف ویو سے، یہ دنیا نامکمل دکھائی دیتی ہے، جبکہ اندر شعور ہے اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ یہی غور و فکر انسان کو آمادہ کرتا ہے اس ایسے عالم کو ماننے پر، یہی غور و فکر انسان کو آمادہ کرتا ہے یہ ماننے پر کہ ایک ایسا عالم ہونا چاہیے کہ جہاں اچھائی کا بدلہ ملے، بدی کی سزا ملے۔ قرآن تو بتاتا ہے سورہ زلزال میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھلائی کسی نے کی ہوگی وہ موجود پائے گا، ذرے کے برابر برائی کسی نے کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ 3 آیات ہو گئی، اللہ کی توحید کا بیان بھی اور آخرت کا ذکر بھی۔ ہم بھی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، کیا واقعی اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی روزانہ پڑھتے ہیں اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، کیا ہمیں ہماری موت یاد ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے گا، اللہ آپ کو اور مجھے ہمیں غور کرنے کی توفیق دے۔ چوتھی آیت، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ آدھا حصہ اللہ کے لیے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اللہ کا حق، یہ حصہ اللہ کے لیے، مدد مانگنا بندے کی ضرورت، یہ حصہ بندے کے لیے۔ درمیان میں واو ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی واو، یہ وہ ترازو کی مثال دی تھی، وہ ہینڈل جہاں سے ہم پکڑتے ہیں ترازو کو، آدھی آدھی ہو جاتی ہے، یہ وہ واو ہے جہاں سورہ فاتحہ آدھی آدھی تقسیم ہو جاتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور ترجمہ ممکن ہے، عربی اسلوب میں فعل مضارع ہوتا ہے، فعل مضارع میں حال کا پریزنٹ کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا فیوچر کا ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ ایاک نعبد،
اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ دونوں تراجم ذہن میں رہنے چاہیے۔ کیوں؟ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کتنا بڑا بھاری معاملہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن غور کیجئے جب ہم پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ پریزنٹ میں حال میں ترجمہ ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ، ہم سے تو کتنی غلطی بھی ہوتی ہیں، مگر دوسرا ترجمہ ذہن میں رہے اور تیری عبادت کرتے رہیں گے، تو یہ ایک دعا بھی ہو جائے گی، ایک درخواست بھی ہو جائے گی، یہ ایک ارادہ بھی ہو جائے گا، یہ ایک وعدہ بھی ہو جائے گا۔ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے، اور عبد غلام کو کہتے ہیں، ملازم کو نہیں، 24 گھنٹے کا غلام۔ اللہ ہمارا رب ہے، خالق و مالک و رازق ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور وہ خالق وہ مالک وہ رازق 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے، اس کی عبادت بھی 24 گھنٹے مطلوب ہے، اور یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دہراتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آگے فرمایا اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، دونوں ترجمے ممکن ہیں۔ اللہ کی عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ کتنا خوبصورت ربط ہے، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ زبان ذکر کر نہیں سکتی اے اللہ جب تک کہ تیری اجازت نہ ہو، یہ قدم چل کے مسجد کی طرف مصلی کی طرف جا نہیں سکتے جب تک کہ تیری مدد شامل حال نہ ہو۔ تو ہم تجھ ہی سے درخواست کرتے ہیں مدد کی کہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر دعا فرماتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو اللہ کی عبادت اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ بات کو ہم روکتے ہیں اور ایک وقفہ ہمارے آپ کے درمیان حائل ہے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم آج سمجھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کے ترجمے اور تشریح کو۔ چوتھی آیت پر ہماری بات مکمل ہوئی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ غور کیجئے کتنا بڑا دعویٰ ہے، مگر اگر دعا بھی ساتھ ہوتی رہے اور دل میں ارادہ بھی ہو تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے آسان فرما دیں گے۔ اس کے بعد بہت قیمتی دعا، بہت پیاری دعا، بہت عظیم دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے۔ ایک انسان جس کو ہم نے کہا سلیم الفطرت انسان، غور و فکر کرنے والا انسان، غور و فکر کر کے کائنات پر نظر ڈال کر پہچان تو لے گا کہ کوئی چلانے والا پیدا کرنے والا ہے، مگر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ عقل نہیں بتا سکتی، یہ کوئی فلسفی بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ غور و فکر کرنے والا کہ میرے اندر ایک حس موجود ہے، نیکی بدی کا شعور موجود ہے، اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنا چاہیے، مگر ایسا ہو نہیں رہا، ہونا تو چاہیے مگر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کیا ہے وہ، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ انسان کی عقل نہیں بتا سکتی، یہ فلسفی نہیں بتا سکتے۔ یہاں انسان گھٹنے ٹیک کر، جھک کر، گر کر، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے پر مجبور ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جس اللہ کو مان لیا مالک اب تو سیدھے راستے کی ہدایت، تجھے پہچان گئے، تجھے مان گئے، مگر تیری عبادت کیسے کریں، وہ راستہ سیدھا کون سا ہے جو تجھ تک لے جانے والا، تیری رضا کی طرف لے جانے والا ہے، جو تیری رضا سے ہمیں آشنا کرانے والا ہے، دلانے والا ہے، یہ ہماری عقل نہیں بتا سکتی۔ یہاں سے رسالت کا تصور شروع ہوتا ہے۔ ہماری عقل نہیں بتا سکتی وہ راستہ کون سا ہے، ہمارا فہم نہیں بتا سکتا وہ راستہ کون سا ہے، تو یہاں رسالت کی ضرورت شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم فرمایا، جو مکمل ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تیسرے عقیدے کا بیان آ گیا رسالت کا، کہ پیغمبر آ کر بتاتے ہیں کہ تمہارا خالق و مالک کون ہے، اور پیغمبر وہ رہنمائی بندوں کو پہنچاتے ہیں کہ جن پر چل کر انسان اپنے معبود یعنی اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ تو انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک انسان محتاج ہے اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر، کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے وہ ہدایت کی درخواست کرے۔ اور یہی صراط مستقیم کی دعا جو ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت میں، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے اللہ کا۔ اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو پورا قرآن ہمارے سامنے
الف لام میم سے لے کے والناس تک یہ پوری رہنمائی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کی شکل میں، کلام کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی۔ مگر آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ راستہ بھی ضروری ہے، راستے پر چلنے والے بھی ضروری ہیں، قرآن بھی ضروری ہے، رسول اللہ کی سنت بھی ضروری ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا بھی ضروری ہے۔ فہم قرآن میں ہم نے سمجھا تھا نا، قرآن بھی دیکھیں گے، سنت کو بھی دیکھیں گے، صحابہ کرام کو بھی دیکھیں گے، اسلاف سے بھی جڑے رہیں گے، تب صحیح راستہ ہم تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ سورہ نساء آیت 69 میں بات آتی ہے، 4 گروہوں کا بیان، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور سورہ نساء آیت 69 میں یہ بھی ہے، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو صراط مستقیم تو قرآن ہے، مگر قرآن کے ساتھ سنت رسول سے جڑنا ضروری ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نیک بندوں سے جڑنا ضروری ہے، تب ہدایت مکمل ملے گی ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ کا غضب کن پر ہوا؟ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے مراد یہودی ہیں۔ اور گمراہ کون ہوئے؟ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے مراد نصارہ ہیں۔ کیوں؟ یہود کا معاملہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوب کر، حسد کا شکار ہو کر، جانتے بوجھتے رسول اللہ کی رسالت کا ان لوگوں نے انکار کیا، دنیا کی محبت میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوس کے بندے، دولت کے پجاری بن گئے، اور جانتے بوجھتے حق کو انہوں نے جھٹلا دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ نصارہ کا معاملہ کیا ہوا؟ کتاب کو ایک طرف ڈال دیا، من چاہی باتوں کو، نئی نئی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیا، اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا، تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا، یہ گمراہ ہو گئے۔ مگر ناظرین کرام رک کے غور کیجئے گا، کیا ہم یہ پڑھ کر گزر جائیں کہ اللہ کا غضب ہوا یہود پر تو وہ تو یہودی تھے، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے گمراہ فرما دیا اور گمراہ ہو گئے نصارہ تو وہ تو نصارہ ہم تو مسلمان ہیں؟ نو، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں کیوں پڑھوایا جاتا ہے؟ ہم ان حرکتوں سے بچیں جن میں یہود مبتلا ہوئے، ہم ان اعمال سے بچیں جن میں نصارہ مبتلا ہو گئے۔ یہود نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، ہم دیکھیں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ یہود نے دنیا کی محبت کو ترجیح دی، حق کو جھٹلا دیا، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ آج ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں کہ دین کو ترجیح دیتے ہیں؟ نصارہ نے رہبانیت اختیار کر کے من چاہی باتوں کو دین میں اختیار کر لیا، آج ہم نے بھی بدعات کے نام پر دین میں اضافے تو نہیں کر دیے؟ قرآن و سنت کی تعلیم کے مقابلے میں اپنی من چاہی باتوں کو، جو بات ہمیں پسند آئے اس کو تو ہم نے شامل نہیں کر دیا۔ یہ رک کر غور کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمیں یہ دعا بار بار کیوں پڑھوائی جاتی ہے، یہ الفاظ کیوں بار بار دہراتے ہر نماز کی رکعت میں؟ اس لیے بھی کہ ہم ان حرکتوں سے، ان اعمال سے بچنے کی کوشش کریں جن میں یہود و نصارہ مبتلا ہوئے تھے۔ تو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما۔ آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ ناظرین کرام گزارش یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور پھر ہم نمازوں میں جب تلاوت کریں تو توجہ رہے ان الفاظ کے معنی پر، پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ہماری نمازوں میں بہتری آئے گی، ہماری نمازوں میں اللہ کی طرف توجہ بڑھ جائے گی۔ صرف آپ کی موٹیویشن کے لیے اور آمادگی کے لیے میں ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، آمین، اے اللہ قبول فرما۔ ناظرین کرام ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت جس کا ذکر کیا گیا تھوڑی دیر پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، آدھا اللہ کے لیے آدھا بندے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے
جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے میرے بندے نے میری ثنا، میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کامن ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو دے دیا گیا۔ اور جب بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ عطا کر دیا گیا جو اس نے مانگا۔ غور کیجئے کتنا پیارا انداز، ہر آیت پر جواب آتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک آیت کو علیحدہ کر کر تلاوت کریں، تاکہ اس کا فہم بھی حاصل ہو اور اللہ کا جواب محسوس کر سکیں۔ اور ناظرین کرام، یہ جو صراط مستقیم کی دعا ہے، اس کو تو ہمیں بڑے دل سے مانگنا چاہیے۔ ہم کتنے محتاج ہیں، ہم جنت میں داخلے تک اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ جنت والوں کا قول آتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 میں، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے یہاں یعنی جنت تک کی ہدایت ہمیں دے دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ تو صرف دنیا نہیں، قبر میں، حشر کے میدان میں اور جنت میں داخلے تک ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ جتنے ہم بے بس ہیں، جتنے ہم محتاج ہیں، اتنا ہی زیادہ ہمیں دل سے طلب و طلب کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سورۃ الفاتحہ کا مفہوم و ترجمہ یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم روزانہ 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ ترجمہ دیکھ بھی لیں گے تو ہمیں چند ہی روز کے اندر انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا، اور جب یہ مفہوم ہمارے سامنے ہوگا تو ہماری نمازوں میں انشاءاللہ توجہ بھی بڑھ جائے گی، اور ہم محسوس کریں گے کہ اللہ کا جواب ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ کے مضامین کا فہم بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو رہنمائی سامنے آ رہی ہے اللہ کی بندگی اور گمراہی سے بچنے کی کوشش اور سیدھے راستے پر چلتے چلے جانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔